बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक खुसूसी इंटरव्यू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजी सलाउद्दीन। नाजरीन, पाकिस्तान को बने हुए 61 साल का अरसा बीत चुका। इस 61 साल में 3 आइन बने, 4 मार्शल नाफिज किए गए, 2 वजीर आजम कत्ल हुए और 2 वजीर आजम जलावतन किए गए। 61 साल में एक सवाल 16 करोड़ अवाम के सामने कि हमने क्या खोया, क्या पाया। आज हम कहां खड़े हैं? मुल्क की सियासत, मुल्क की मईशत और मुल्क में जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा? आज पाकिस्तान जमहूरी इस्तेहकाम है? क्या हम अपने इदारों को मुस्तहकम कर सके हैं? क्या पार्लियामेंट बालादस्त है? क्या अदलिया आज़ाद हो चुकी है? और क्या इस मुल्क में जमहूरी इस्तेहकाम आगे बढ़ रहा है, उसका तसलसल है, या फिर इस जमहूरियत का मुस्तकबिल तारीक होने जा रहा है? आज मेरे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत, मजहबी, रूहानी, सियासी तौर पर वो एक अरसा खामोश रहे, लेकिन मेरी खुशकिस्मती कि आज वो एक तवील अरसे के बाद तमाम इंटरनेशनल और नेशनल सूरताल पर तफसील के साथ गुफ्तगू पर राजी हुए हैं। तंजीमुल अखवान के सरबरा हजरत मौलाना मोहम्मद अकरम अवान साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मौजूदा सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? एक तवील अरसे बाद जो है वो आप अपनी सियासी खामोशी को तोड़ रहे हैं, और मेरे लिए खुशी का बायस है कि जो है वो आप इस सूरत हाल में अपने जो है वो नाजरीन को, इस मुल्क के अवाम को क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। सलाउद्दीन भाई, हम बड़ा लंबा सफ़र करके, बड़ी कुर्बानियाँ देकर, बड़ी जिद्दोजहद के बाद आज फिर एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ हमारे सामने कोई निशान मंजिल नहीं। कौमों की हयात जो होती है वो जब तक मंजिल मुतय्यन न हो तो वो डगमगाती रहती है। कौमी ज़िंदगी का कोई धारा बनता नहीं जब तक आपके सामने आपका टारगेट वाज़ेह न हो। हम आज जिस जगह पहुँचे हैं 61 वर्षों के बाद, इस जगह भी हमारा रोज़ का काम, रोज़ जिसे आप एडहॉक बेसिस कहते हैं, उस पे चल रहा है। हमारे सामने कोई मुतय्यन मंजिल नहीं है, कोई ऐसा टारगेट नहीं है जो हमने अचीव करना है, कोई ऐसा निशान नहीं है जहाँ तक हमने पहुँचना है। और कोई जो जब हमारे सामने कोई टारगेट आता है उसे अचीव करने के लिए हमें बुनियादी तब्दीलियाँ करनी पड़ती हैं। ऐसी तब्दीलियाँ जो लोगों को जो इन्फॉर्मेशन पहुँचती है उसमें भी आए, लोगों की जो सोच बनती है उसमें भी आए, लोगों का जो एक कैरेक्टर बिल्डिंग है उसमें तब्दीली आए, तब जाकर कौमों को नताइज हासिल होते हैं। हम ये समझें कि जिस अफरा तफरी का हम शिकार हैं और जो जिसके जी में आता है वो कर गुजरता है, कत्ल हो रहे हैं, डाके हो रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ हो रही हैं, ख़ुदकुश धमाके हो रहे हैं, किसी की कोई मंजिल नहीं है। यानी जो कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ कि जो दहशतगर्दी हो रही है, ये जो दहशतगर्दी कर रहे हैं, ये भी महज उनकी अपनी एक सोच है। वो समझते हैं कि इस तरह कोई टारगेट अचीव नहीं होगा। ऐसा तो नहीं मरने वाले को ये पता नहीं कि मैं क्यों मर रहा हूँ, कोई पता मारने नहीं, वाले को ये पता नहीं मैं क्यों कोई मार कोई रहा पता नहीं, कोई पता नहीं, क्योंकि किसी के पास कोई टारगेट नहीं। अब मरने वाले के सामने कोई ऐसा टारगेट नहीं कि जो वो मर के अचीव कर लेगा, और जो मर रहा है उसे कोई पता नहीं है। और कोई बंदा, यानी कहने को तो हमारे हुक्मरान 16 करोड़ कहते हैं, लेकिन मेरी ज़ाती राय में हमारी आबादी 21 करोड़ से भी शायद ज़ायद हो, क्योंकि हमारी जो मर्दमशुमारी होती है उसमें बेशुमार लोग रह जाते हैं, कोई उन्हें पूछता नहीं। आप कराची की मर्दमशुमारी और हकीकी आबादी देख लें तो कितना फासला है। इसी तरह लाहौर, रावलपिंडी को देख, कराची की तो वैसे तो ऑफिशियल 2 करोड़ है, लेकिन उससे ज्यादा 1.5 करोड़ 2 करोड़ से ज्यादा है। नहीं ज़्यादा है, कम से कम 4 करोड़ होगी। अगर ऑफिशियल 2 करोड़ है
تو وہ یقیناً 4 کروڑ ہوگی، اور بے شمار ایسی جھگیاں، ایسی جگہیں، ایسے گھر ہوں گے جن پر کوئی خانہ شماری کا نمبر نہیں ہوگا، جس کے افراد حضرت نہیں 18 فروری سن 2007 کے عام انتخابات سے 16 مارچ تک کولیشن حکومت سے عدلیہ کی بحالی تک ملک کس ڈگر پر چل رہا ہے؟ میں نے عرض کیا نا آپ کو کہ یہ روزمرہ کے کام ہیں، جو سامنے آ گیا اس کے پیچھے لگ گئے۔ تو یہ ایڈاکزم ختم کیوں نہیں ہوتا؟ اس ایڈاکزم پر اسٹیٹ کو تو نہیں چلایا جا سکتا؟ لیکن ہماری تو چل رہی ہے، اب یہ معجزہ سمجھیں یا کرامت سمجھیں۔ تو یہ ملک خود بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کو معجزے کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ ملکوں کو معجزے کے تحت تو نہیں چلایا جا رہا، ایک سسٹم کے تحت چلایا۔ لیکن یہ بات ہمارے ان لوگوں کے سمجھنے کی ہے جو ملک چلانے کے ذمہ دار ہیں۔ دیکھیں، ملک اس لیے قدرت کسی کے سپرد نہیں کرتی کہ وہ چند روز حکومت کر لے، اور یہ ٹارگٹ رکھنا کہ ہمارے 5 سال گزر جائیں، یہ غلط ٹارگٹ ہے۔ یعنی 5 سال میں آپ نے کیا تعمیر کی کہ جو آئندہ قوم کے لیے اس راستے پر چلنے کے لیے رہنمائی کرے؟ یعنی 5 سال گزارنا مقصد نہیں ہے۔ میں بڑے بڑے لوگوں کی تقریریں سنتا ہوں، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں جی وہ کامیاب حکومت ہے جو 5 سال پورے کر لے۔ 5 سال پورے کرنا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ 5 سال میں آپ نے قوم کو کیا دیا، کیا مثبت تبدیلی آئی، قوم کہاں کھڑی تھی، آپ اسے لے کر کہاں پہنچے، اور اسے راستہ بھی دیا، نشان منزل بھی دیا کہ ابھی منزل اتنی دور ہے، آپ کو آگے چلنا ہے۔ تو وہ ہم نہیں کر رہے، ہم چل رہے ہیں روز کے مسائل کو روز کس طرح ڈیل اس میں لیڈرشپ کا جو ہے وہ قصور ہے، عوام کا قصور ہے، کس کا قصور ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ عوام بیچارے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے عوام بے اختیار ہیں۔ عوام کے پاس جو یہ کہا جاتا ہے نا، جو ووٹ کا اختیار دیا جاتا ہے، یہ جو ووٹ کا اختیار دیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کسی کو یہ تربیت نہیں دی گئی کہ ووٹ میں کیا پاور ہے اور اس کے کیا ذمہ داریاں ہیں، اور آپ نے کس نیت سے ووٹ دینا ہے اور اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ برادریزم پہ ووٹ دینا، پیسے لے کر ووٹ دینا، محض ایک دھڑداری بنا لینا، اس پہ ووٹ دینا۔ آپ بتائیں مجھے کہ کون سا الیکشن آپ کا مارل جو ویلیوز ہیں ان پر ہوا؟ کون سا بندہ مارل ویلیوز پہ منتخب؟ اب تو پارٹیاں حضرت منشور بھی نہیں لاتی۔ ہاں بالکل، تو یہی تو مصیبت ہے۔ شخصیت کو دیکھا جاتا ہے، پرسنالٹیز کا بنیادی بات یہ ہے جی کہ اس ملک پر مسلمانوں کی 700 سال حکومت رہی، پورے بر صغیر پر۔ ان 700 سالوں میں ملک کی حالت کیا تھی، اور جب انگریز آیا اور اس نے ملک کیپچر کیا، لوگ نااہل ہو گئے۔ وہی مسلمان تھے جنہوں نے اس ملک کو ترقی دی، انہی کی اولاد تھی۔ جب وہ اس مارل کریکٹر سے نیچے آ گئی، تو جب انگریز آئے ملک کی حالت کیا تھی، یہ میں آپ کو یہ شہادت دیتا ہوں اس کی، لارڈ میکلس کی۔ اور یہ وہ بندہ ہے جس نے پورے ہندوستان کو سروے کر کے رپورٹ دی تھی برٹش پارلیمنٹ میں۔ یہ اس کی تقریر ہے 2 فروری 1835 کی، اور یہ انڈین آفس لائبریری میں موجود ہے۔ یہ اس کی فوٹو کاپی ہے، اس کے ساتھ یہ لارڈ صاحب کا فوٹو بھی ہے، اور اس پہ وہ اتھینٹسٹی بھی ہے، باقاعدہ اتھینٹک فوٹو کاپی ہے۔ تو اس میں یہ کہتا ہے I have traveled across the length and breadth of the India, and I have not seen one person who is a beggar. آپ اندازہ کریں کہ کیا نظام سلطنت رہا تھا کہ پورے ہندوستان میں بنگال سے لے کر مکران تک اور ہمالیہ سے لے کر دکن تک، وہ کہتا ہے I have seen not a single person beggar who is a thief. کوئی بیگر نہیں تھا، کوئی چور نہیں تھا۔ Such wealth I have seen in this country. یعنی اس طرح سے یہ ملک مالا مال تھا۔ And high moral values. اخلاقی اقدار اتنی بلند تھیں کہ کوئی مانگتا نہیں تھا، کوئی چوری نہیں کرتا تھا۔ People of such caliber that I do not think we would ever conquer this country. یہ اس کے الفاظ ہیں کہ ان کو فتح کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ Unless we break the very backbone of this nation. جب تک ان کی کمر نہ توڑ دی جائے، یہ بیک بون کو توڑا نہیں جائے گا۔ اور بیک بون کی نشاندہی کرتا ہے which is her spiritual and cultural heritage. روحانی اور جو ان کی تہذیبی اقدار ہیں وہ ان کی بیک بون ہے۔ And therefore I propose that we replace
ہر اولڈ اینڈ اینٹیک ایجوکیشن سسٹم، یعنی ان کا جو نظام تعلیم ہے اور وہ انٹیک ہے، یعنی بے مثال ہے، اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی، اسے ہمیں توڑنا ہوگا۔ ہر کلچر اور اس کا جو تہذیبی ورثہ ہے اسے گم کرنا ہوگا۔ فار if the Indians think that all that is foreign and English is good and greater than their own, they will lose their self-esteem, their native culture, and they will become what we want them, a truly dominated nation. بڑا کلیئر جو ہے وہ اس نے تاریخ جو ہے پکچر، یہ ہماری تاریخ ہے، اور پھر اس بندے نے اور ولیم میور نے مل کر ہمارا ایجوکیشن سسٹم بنایا۔ آپ دیکھ لیں دنیا کے جتنے تعلیمی نظام ہیں پوری دنیا میں، آپ امریکہ میں جائیں، رشیا میں جائیں، چائنا میں جائیں، تو بنیاد اس نظام کی یہ ہوتی ہے کہ اس بچے کو بتاتا ہے کہ تم کون ہو، ہو آر یو، تمہاری نیشنلٹی کیا ہے، تمہارا عقیدہ کیا ہے، اس کی اقدار کیا ہیں، اور تمہیں کیا بننا ہے، اور اس کے لیے تم کیا کر سکتے۔ اس کے بعد ریاضی، اور اس کے بعد سائنس، اور اس کے بعد میڈیکل، اور اس کے بعد ہسٹری، اور اس کے بعد یہ وہ سارے آتے ہیں۔ لیکن وہ بچہ جب بنتا ہے تو وہ اس قوم کا بچہ ہوتا ہے۔ ہمارے اب نظام تعلیم کو دیکھ لیں، بندہ 4 دفعہ ایم اے کر جائے، پی ایچ ڈی کر لے، اسے وضو کا طریقہ نہیں آتا، اسے یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے قومی ہیرو کون ہے۔ میں آپ کے ٹیلی ویژن پہ دیکھتا رہتا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، حقیقتاً دکھ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں اقوال سناتے ہیں مغربی ماہرین کے کہ فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا۔ یار کبھی بھول کر کوئی مسلمان قوم میں بھی ایسے دانشور ہوئے ہوں گے جنہوں نے دنیا کی رہنمائی کی، آپ ان کے قول ہمیں کیوں نہیں سناتے؟ ابھی تک ہم سے وہ جو غلامی کا بیج انہوں نے بویا تھا وہ نکلا ہی نہیں، ہم اپنے ہیروز کو اون ہی نہیں کرتے۔ اور یہ تو بڑا مشہور مقولہ ہے قائد اعظم مرحوم کا کہ ایک قوم کا ہیرو جو ہوتا ہے وہ مخالف قوم کا بدترین دشمن ہے۔ تو ان اقوام نے تو ہمارے ہیروز کو دفن کیا، ان کی یادیں دفن کر دیں، ان کے ارشادات دفن کر دیے، چونکہ ان کے لیے تو بدترین دشمن تھے۔ لیکن کیا ہم انہیں اب تک اون کر سکیں؟ ہم نے انہیں اپنایا؟ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ٹی وی پہ ہمیں شاذ و نادر کبھی کوئی رسول اللہ کا قول یا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، ایک آدھ قول کبھی کسی تیسرے چوتھے دن، ورنہ سارے مغربی ہیروز کے اقوال آتے ہیں۔ تو یہ قومی سوچ کی عکاس ہے نا آپ کا میڈیا، تو ایک تصویر دکھاتا ہے، جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہی آپ دکھاتے ہیں کہ نہیں؟ صحیح، بالکل صحیح۔ تو ابھی تک ہم اسے اون نہیں کر سکے۔ کیوں ہم نے ملک کیوں تقسیم کیا تھا؟ مجھے یہ سوال تنگ کرتا ہے کہ کیوں کروڑوں لوگوں کی عزتیں لٹیں، کروڑوں لوگ راستے میں مارے گئے، غریب لوگ تھے بیچارے، ایک بچہ ہے، ایک بچی ہے، ایک بڑھیا ہے، ایک بابا ہے، 2 بیل ہیں، 10 بیگھے زمین ہے، وہ بیچارہ سب کچھ کھو کے، ارب پتی نے اگر اربوں کھوئے تو اس کے لیے تو اربوں سے زیادہ وہ قیمتی تھے، اس کی لاشیں بھی دفن نہ ہو سکیں، گدھ کھاتے رہے، کتے کھاتے رہے، اور اتنی بڑی قربانی کے بعد ہمیں یہ ایک ملک نصیب ہوا۔ اس میں ہم نے کیا کیا؟ یعنی جو یہ نظام یہ لارڈ بتا رہا ہے جو انہوں نے دیا تھا اسے منو ان ہم نے وراثت میں لے لیا، اور 61 برسوں سے ہم اس کو چلا رہے ہیں۔ تو جب آپ کوئی حضرت ہم آزادی تو حاصل کر چکے لیکن ذہنی طور پر آج بھی ہم غلام ہیں۔ نہیں یار، ہم نے آزادی حاصل نہیں کی، ہم آزاد نہیں، یہی تو ہمیں غلط فہمی ہے، ہم آزاد نہیں، ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں آزادی نصیب ہی نہیں ہوئی۔ آزاد نہیں ہے، کس کے غلام ہیں؟ صرف انگریز چلا گیا اور اس کی جگہ پاکستان کے چند خاندان اس کے جانشین بن گئے، ان کے سرپرست امریکہ، ان کے سرپرست کوئی بھی ہو۔ دیکھیں، ہمیں امریکہ سے، ہمیں یورپ سے کسی سے ڈیل نہیں کرنا، ہمیں ڈیل کرنا ہے اپنے جو اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہیں ان سے۔ تو انہیں تو لوگ منتخب کرتے ہیں، عوام منتخب کرتے ہیں، ان کا تو قصور نہیں ہے۔ لوگ منتخب تو کرتے ہیں، لیکن کیا لوگوں کے پاس کوئی چوائس ہے؟ کیا لوگ، جس کو لوگ چور چور کر کے نکالتے ہیں اسی کو پھر منتخب کرتے ہیں، تو لوگ کہاں جائیں؟ تو یہی تو ہمارا اعزاز ہے، یہی تو مصیبت ہے یہی تو اعزاز ہماری۔ ہے ہمارا۔ یہ آزاد قوموں کا رویہ تو نہیں ہے،
یا تو بندہ چور نہیں ہے اور قوم نے اسے غلط کہا تو قوم کو معافی مانگنی چاہیے، اور یا وہ چور ہے تو اس سے قوم کی جان چھڑانی چاہیے۔ یہ کیا رویہ ہے کہ ایک آدمی کو آپ 1 سال 2 سال 1.5 سال برداشت نہیں کرتے، کہتے ہیں چور ہے، کام ٹھیک نہیں کر رہا، آنیسٹلی نہیں کر رہا، ملک کا بھلا نہیں چاہ رہا، لوٹ رہا ہے، اپنی جیبیں بھر رہا ہے، نکالو نکالو نکالو، آپ نکال دیتے ہیں، پھر آپ دوسرا لے آتے ہیں، پھر آپ پہلے چور کو لے آتے ہیں، پھر آپ دوسرے چور کو لے آتے ہیں۔ تو یہ کیا آزاد منش انسانوں کا شیوا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں یہ قوم آزاد ہے؟ پاکستان میں جمہوریت کا کھیل چوہے بلی کا کھیل بن چکا ہے۔ تنظیم الاخوان کے سربراہ آج ہمارے مہمان، ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تنظیم الاخوان کے سربراہ مولانا محمد اکرم امان آج ہمارے مہمان۔ حضرت، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت نے خطے کی سیاسی صورتحال کو بدل کر نہیں رکھ دیا؟ گزارش یہ ہے جی کہ ہم نے ایک محترمہ کو نہیں کھویا، ہم نے بہت سے نامور لوگ اور بہت قابل لوگ جو ملک اور قوم کی خدمت کر سکتے تھے، بہت سے لوگوں کو کھویا۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں قومی طور پر، یا اگر آپ پارٹی ہی کہہ لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کو بھی کہنے کی باتیں، تقریریں بہت ہوتی ہیں، لیکن اس کا کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ انہیں کوئی افسوس ہوا ہو یا کسی نے کوئی سبق سیکھا ہو۔ افسوس کہنے سے نہیں ہوتا غازی صاحب، افسوس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس مشن کو، اس کام کو کس تیزی سے لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ یاد میں ایک کمانڈر شہید ہو جاتا ہے تو دوسرا صرف کہے کہ مجھے اس کا بہت افسوس ہے، لیکن فوج کو لے کر بھاگ جائے، تو کون سا افسوس ہے؟ افسوس کا اظہار تو اس نے کیا جو بے جگری سے لڑا اور اس مشن کو مکمل کیا اور وہ مورچے فتح کیے۔ تو یہ قوم باتیں انقلاب انقلاب کی ہوتی رہتی ہیں۔ اب میں سن رہا ہوں 2 دن سے کہ یہ بہت بڑا انقلاب آ گیا، چیف جسٹس صاحب بحال ہو گئے، انقلاب آ گیا۔ انقلاب یہ نہیں ہوتے، انقلاب ہوتے ہیں جب قوموں کے راستے صحیح ہوتے ہیں۔ انقلاب ہوتا ہے جب ہم صحیح سمت چلتے ہیں۔ انقلاب یہ بن سکتا ہے جیسے اب تعاون ہوا ہے دونوں جماعتوں میں بچھڑنے کے بعد۔ تو میرے خیال میں دونوں کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ یہ ایک مرتبہ پھر بچھڑنے کے لیے ملے ہیں، آپ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے، لیے لیکن ایسا نہ ہو تو بہتر ہے، اللہ کرے لیکن نظر ایسا نہیں آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر بچھڑنے کے لیے ملے ہیں۔ دیکھو 2 چیزیں ہیں، اگر تو ہم قومی مفاد پہ جمع ہو جائیں اور ہماری توجہ اس طرف آ جائے جس طرف یہ لارڈ صاحب ہمیں متوجہ کر رہے ہیں، اور ہم مل بیٹھ کر اپنے دانشوروں کو بٹھا کر، اس شعبے کے لوگوں کو بٹھا کر اس پہ دیکھیں، پچھلی تاریخ نکالیں کہ ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن کیا تھا، بچے کیا بن رہے تھے، انہوں نے کیا تبدیلی کی کہ ہم غلام بن گئے، ہم وہ آزادی والا سسٹم پھر لائے، بجائے اس کے کہ کتنی وزارتیں کس کو ملیں، کون سی سیٹ کس کے پاس ہے، کون صدر بنا، کون وزیر اعظم۔ یار جو بن گیا اسے کام کرنے دو، کہ نہیں، اسے اپنا عرصہ پورا کرنے دو، قوم اس کا احتساب کر لے گی جب اس کا عرصہ پورا ہوگا۔ اس نے اچھے کام کیے ہوں گے، شاید دوبارہ اسی کرسی پہ وہی آ جائے، اچھے نہیں کیے ہوں گے، شاید لوگ اسے بدل دیں گے۔ اس کام کو اس کے وقت پہ رہنے دو، جب اس کا وقت آئے گا دیکھا جائے گا۔ لیکن اب کرنے کا یہ کام ہے کہ حکومت بھی، اپوزیشن بھی مل کر اس کا جائزہ لیں۔ اچھا، ہمارے وزیر تعلیم آتے ہیں، وہ کہتے ہیں دینی مدارس میں انگریزی پڑھو۔ یار یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے۔ آپ اپنے کالجز میں، ہمارے وزیر تعلیم کو تو یہ بھی پتہ نہیں کہ قرآن شریف میں 30 پارے ہیں، ہاں وہ کہتے ہیں 40 پارے۔ تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنے کورس میں سے فالتو چیزیں نکالیں؟ یعنی ایک بچہ جو میڈیکل کے قابل ہے، میڈیکل سائنس پڑھنا چاہتا ہے، آپ اسے دور دراز کے مضمون کیوں پڑھاتے ہیں؟ اسے وہ مضمون پڑھائیں جو اس سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک بچے کو آپ پرائمری میں دیکھتے ہیں کہ یہ ادیب یا یہ شاعر یا یہ اس طرف جائے تو اسے ادب پڑھائیں۔
ایک بچے کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ذہن انجینئر کی طرف جاتا ہے تو اسے انجینئرنگ سے متعلقہ ریلیٹڈ جو سبجیکٹ ہیں وہ پڑھائیں. یہ سارا ایک بستہ آپ نے ایک بچے پہ لاد دیا جو ایک گدا بھی نہیں اٹھا سکتا. یعنی میرے اپنے پوتے سکول آتے ہیں تو ڈرائیور گھر سے بستے اٹھا کر گاڑی میں رکھتا ہے اور پھر گاڑی سے سکول دینے جاتا ہے اور کلاس سے اٹھا کر گاڑی میں. بچہ بستہ نہیں اٹھا سکتا. کیسی عجیب بات. میں تو بچے کا باپ ہوں, میں بھی نہیں اٹھا سکتا. ہاں تو پھر کیا فائدہ. تو اگر یہ بنیادی تبدیلیاں ہم مل کر نہیں لائیں گے, اب دینی مدارس ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے نصاب میں بنیادی تبدیلیاں آئیں اور دین اس میں آئے. بچہ ایف ایس سی کر کے جائے دینی مدارس میں, اسپیشلائزیشن کرے, تفسیر میں کرے, فقہ میں کرے, حدیث میں کرے, لیکن اس کے پاس بیسک نالج تو ہو. صحیح. تو ہم نے تقسیم کر دیا قوم کو, آدھوں نے دین پڑھا انہیں دنیا کی خبر نہیں, جنہیں ہم نے دنیا کا علم دیا انہیں دین کی خبر نہیں. اب دو گروپ بن گئے جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں, جی یہ رائٹسٹ ہے یہ لیفٹسٹ ہے. کون رائٹسٹ ہے کون لیفٹسٹ ہے؟ دونوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. کون ہو از دا رائٹسٹ اینڈ ہو از دا لیفٹسٹ؟ محترمہ کا قتل جو ہے ایسیسینیشن ملک میں ہونے والے بہت سے دیگر لیڈروں کی طرح تاریخ کے اوراق میں دب تو نہیں جائے گا؟ آج تک جو کچھ اس پہ ہو رہا ہے اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے کہ جس طرح پہلے بے شمار لیڈر ہماری یادوں میں سے بھی گم ہو گئے, اور جب کبھی کوئی بات آتی ہے تو ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن کسی نے ان کی وہ دی ہوئی رہنمائی یا ان کے مشن کو آگے نہیں بڑھایا. تو آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ بالکل ویسا ہی نظر آ رہا ہے کہ یہ بھی تاریخ کے اوراق پہ یہ بھی ایک تاریخ کا ایک تاریخ کا حصہ بن جائے گا, اور لوگ اپنے سیاسی مفاد کے لیے کبھی کبھی نعرے لگاتے رہیں گے. الیکشن کا ایک نعرہ بن جائے گا, کمپین کا ایک نعرہ بن جائے گا, لیکن اس اتنی بڑی لیڈر, انٹرنیشنل لیڈر, اس سے کسی نے اتنا بڑا سیکھا ویژن, اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, تو یہ المیہ نہیں ہمارا یا ہمارے ملک کا. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تو ہے, لیکن کیا ہمارے قومی ادارے اتنے نااہل ہیں کہ ایک اتنے عظیم لیڈر کے قتل کی انکوائری بھی نہیں کر سکتے؟ اور اگر بے نظیر بھٹو اور ضیاء الحق یا ذوالفقار علی بھٹو یا اتنے عظیم لیڈروں کے قتل کی نشاندہی یہ نہیں کر سکتے تو یہ ماں و شماع کو کیوں پھانسی پہ لٹکا رہے ہیں یہ قاتل ہے یہ قاتل ہے؟ اگر اتنے بڑے آدمی کے قاتل یہ دریافت نہیں کر سکتے تو پھر تو یہ ہمارا عدالتی نظام حضرت اس سے بڑا جو ہے المیہ کیا ہوگا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی ایف آئی آر تک درج ابھی تک ایف آئی آر تک درج نہیں ہوئی. یعنی اپنے ملکی اداروں پہ اعتماد ہی نہیں کیا گیا. یہ تو بڑا لیک آف کانفیڈنس ہے, اور یہی وہ جو قومیں ہم پر حکومت کرنا چاہتی تھی ہمیں پیدا کرنا چاہتی تھی کہ ان میں لیک آف کانفیڈنس ہو. میں نے جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی اس کا تو حاصل یہی تھا, اور ابھی تک ہم اس میں گرفتار ہیں. ہم اپنے آپ کو آزاد کیسے سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمیں یہ غلط فہمی ہے نا آزادی. امریکہ کے ڈرونز حملے جو ہے ہم پر روزانہ بڑھتے جا رہے ہیں, اور اب وہ کوئٹہ بلوچستان کی طرف بھی آ رہے تھے, لیکن بلوچستان کی حکومت نے ایک اسٹینڈ لیا. تو کیا باقی حکومت اسٹینڈ لے کر جو ہے اس طرح روک نہیں سکتی؟ دیکھیں جہاں تک دھمکیوں کا تعلق ہے, میرے خیال میں پچھلے 2 سالوں میں جتنی دھمکیاں اور جتنی پابندیاں اور یہ کچھ بین الاقوامی طور پر اور یو این او میں اور ادھر ادھر ایران کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ کم ہے. انہوں نے سٹینڈ لے لیا. تو آج امریکہ کا پریزیڈنٹ بھی کہہ رہا ہے کہ جنہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے, صلح ہونی چاہیے, باتوں کو سمجھ کر آگے چلنا چاہیے. اگر ہم بھی روز اول سے سٹینڈ لے لیتے تو ہمارے ساتھ بھی یہی رویہ ہوتا. قوموں کو کھا نہیں جاتا. یہ 20 کروڑ لوگ نگلنے آسان نہیں ہیں. قومیں کھائی نہیں جاتی, قومیں بارود سے نہیں مٹتی. لیکن بات وہی ہے کہ یہ ہماری بیک بون ٹوٹی ہوئی ہے نا. جب تک ہم اسے درست نہیں کریں گے, جب تک ہماری کمر سیدھی نہیں ہوگی تو ہم کس کام میں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو بیساکھیوں پہ چل رہے ہیں, چلو آج کا دن تو گزارو کل دیکھی جائے گی. حضرت آپ نے امریکہ اور ایران کے حوالے سے بات کی, تو بات آتی ہے ایران جو ہے وہ اس وقت باراک حسین اوباما نے ایران کو نئی پیشکش کی ہے مفاہمت کے حوالے سے. ایک بہت بڑی تبدیلی ہے خطے میں. تو یہ کیا تبدیلی جو ہے وہ باراک حسین اوباما کی نیو چینج کا حصہ ہے, یا باراک حسین اوباما یا امریکنز ایک مرتبہ پھر انٹری چاہتے ہیں ایران میں نیو چینج کے لیے؟ ہمیں ایک غلط فہمی کو پہلے دور کر لینا چاہیے.
बारक हुसैन ओबामा हो या कोई हो, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड ही इज टू लुक आफ्टर द बेनिफिट्स ऑफ हिज ओन स्टेट। हमें उनसे ये उम्मीदें लगाना कि जी अब सदर साहब बदल गए, नया आ गया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये मेरे ख्याल है हमारी खामख्याली है। उसका काम है कि वो अमेरिका के मफादात को देखे। अगर ईरान से सुलह से अमेरिका को फ़ायदा पहुंचता है तो वो सुलह करेगा, वो अमेरिका के मफाद के लिए, खित्ते के मफाद के लिए नहीं, क्योंकि वो सदर ही अमेरिका का है भाई। अगर पाकिस्तान में हमले करके वो समझता है कि हमारी नंबरदारी कायम रहती है तो हमले जारी रखेगा। अगर वो समझेगा कि हमले करने से तो ये नेशन भड़क उठी है और ये हुकूमत हमारे सामने खड़े होने को है और ये तो और जहाज गए तो ये गिराना शुरू कर देंगे और एक नई वार शुरू हो जाएगी और ये वर्ल्ड वार भी बन सकती है, तो हमले यहाँ भी बंद हो जाएंगे। लेकिन ये हमारे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और अपने एतमाद की बात है कि हम कब अपने आप पर, अपने दस्तबाजू पर एतमाद करते हैं। हमारे लीडर्स में इतना करेज तो होना चाहिए ना, वो कौम पर भरोसा करें, कौम पर एतबार करें। गुजारिश ये है कि अगर आपके मंसूबे हों लॉन्ग टर्म, मेरे भाई ये तल्ख बातें हैं। यहाँ जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो ये है कि एक हुकूमत बदलती है, प्राइम मिनिस्टर बदलता है या एक पार्टी बदलती है तो नीचे तक, थानेदार तक, पटवारी तक सारे बदल जाते हैं। वो कौमी मुलाजम नहीं है, वो उस पहले प्राइम मिनिस्टर के मुलाजम थे, वो गया, वो सारे बदल गए, नया आया, वो नहलाएगा। यार ये कौन सी कौम है, ये क्या कौमी हुकूमतें हैं? क्या ये अजीब बात नहीं है? और क्या ये आप रोज नहीं देखते? तो जब आपके मुलाजम या सिविल सर्विस जो है वो भी आपके ज़ाती मुलाजम होंगे, अदालतें भी आपकी ज़ाती मुलाजम हो, गिरदावर पटवारी और ASI भी पार्टी का मुलाजम हो, तो किस कौम की बात करते हैं आप? कौम कहाँ आ गई? जो भी हजरत के जो है वो जिस कौम की आप और हम बात करते हैं या मीडिया बात करता है, उस कौम को तो नेशन बनने ही नहीं दी गया। ये तो एक हुजूम है, यही तो वजह है ना। 16-17 करोड़ अब देखे ना, ये हुजूम है। जब ये कौमें बनती हैं ना तो कौमें प्रोजेक्ट बनाती हैं, हुकूमतें बदलती रहती हैं, पॉलिसी जारी रहती है, चूंकि वो कौमी पॉलिसी होती है और कौम तो वही है, हुक्मरान बदला, पॉलिसी होती है, नेशनल पॉलिसी होती है। अब बुश लाख बुरा सही, उसने बहुत जुल्म किए, लेकिन क्या आते ही हर चीज रिवर्स हो गई? नहीं हुई। पॉलिसियां वही कंटिन्यू, पॉलिसियां वही हैं, अक्सर मिनिस्टर वही हैं जो बुश के साथ थे। बेशक ओबामा चेंज लाएगा, लेकिन आराम से, आहिस्ता से, उसका कोई तरीक़ेकार समझ कर कि किस तरह इराक से जान छुड़ाई जाए या किस तरह अफगानिस्तान से जान, अगर वो छुड़ाना चाहेगा तो भी इस तरह नहीं करेगा कि अगले प्रेसिडेंट को चोर चोर करके कंडेम करके तो यकसर वो रिवर्स गियर लगा दे, ऐसा नहीं होगा। गुंतानामा बे जेल जो बंद हो रहा है उसके लिए भी 1 साल का अरसा वो ले रहा। हालांकि वो क्लियर कट बात थी कि अभी से बंद कर दो, लेकिन नहीं, एक ऑर्डर के जरिए बंद किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए भी 1 साल अरसा ले रहा। और हमारे ये होता है कि एक सड़क बन रही है, हुकूमत बदल गई, सड़क बंद कर दो। एक नाली बन रही है मोहल्ले में, हुकूमत बदल गई, जी बंद कर दो। यार ये क्या तमाशा है हमारा? अभी तक वो जो एक कौमी इत्तेहाद या कौमी एक रवैया होता है वो बन ही नहीं सका। और अमेरिका में एक साल एक किताब लिखी गई थी तो वो तहजीब पे और माशरत पे थी, तो उस किताब, वो उस साल की बेस्ट सेलर बुक थी, उसका नाम था द लोनली क्राउड, कि कोई किसी को नहीं पूछता, हर बंदा, बेशुमार लोग हैं लेकिन हर बंदा अकेला है, अपना खुद जिम्मेदार है। हम में भी वो अब आ गई है, वो कहते हैं ना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ सेल्फ। अब हमारे भी यही कहते हैं कि हम तुझे नहीं पूछेंगे कुएं में गिरता है या मरता है, अपनी एहतियात तुझे खुद ही करनी है। ये उनका तो हाल वैसा है, हमारे वहाँ से सुन के कह देते हैं, क्योंकि हम गुलाम हैं, हम समझते हैं जो वो कर रहे हैं वो अच्छा है। तो हमें तो ये कहना चाहिए अल्लाह हाफिज या अल्लाह भला करेगा, या कोई मेरे साथ खिदमत हो तो बताओ। हमने ये नहीं कहते हैं टेक केयर। तो हम अभी तक कौम, हमें किसी ने बनाया नहीं, और ये लीडरों का काम होता है, लीडर कौमें बनाते हैं। कौमी पॉलिसियाँ किसी शख्स की नहीं होनी चाहिए, एक बॉडी होनी चाहिए, जैसे नेशनल असेंबली है, सेनेट है, उसमें आगे एक बॉडी होनी चाहिए जो सिर्फ थिंक टैंक्स होने चाहिए, जो कौमी पॉलिसियों पे गौर करें और रहनुमाई करें प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, और उनकी राय के बगैर उसमें कोई नया आने वाला भी तब्दीली न ला सके। तो सारे मुल्कों में यही होता है, अमेरिका में भी यही है, तो यहाँ क्यों नहीं? क्या अमेरिका इस खित्ते में कोई जोग्राफिकल चेंज लाना चाह रहा है? सऊदी अरब के जरिए मॉडरेट तालिबान से बातचीत की जा रही है, ईरान से नए ताल्लुकात इस्तवार किए जा रहे हैं,
عراق سے واپسی کی بات کی جا رہی ہے، افغانستان میں فوج کی تعداد کو بڑھایا جا رہا ہے، تو کیا خطے میں ایک جغرافیکل چینج؟ یہ جب ڈیزرٹ اسٹارم شروع ہوا تھا، عراق نے قبضہ کیا کویت پر اور امریکہ نے چڑھائی کر دی، اور یہ جب اس کا نام انہوں نے ڈیزرٹ اسٹارم رکھا، تو یہاں جمعے کے خطاب میں نے بات کی تھی، اس سے آج 38 سال ہو گئے۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ امریکہ معاشی طور پر تباہ ہو جائے گا۔ تو بہت سے لوگ جمعے کو بہت سے لوگ آ جاتے ہیں، اس میں اس کو بہت سے، کتنا وقت ہو گیا حضرت؟ اسے تقریباً 8 سال ہو گئے۔ تو اس کے بعد ایک ساتھی نے میرے ساتھ، وہ میرے پاس باہر دفتر میں جمعے کے بعد بھی آیا، دوسرے دن آیا کہ بھی آپ نے یہ کیسے کہہ دیا، دنیا کا کوئی اکانومسٹ یہ بات نہیں کر رہا اور آپ نے خواہاں کہہ دیا، تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے کہ یہ ایسی بات کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا میرے بھائی کیسے بچے گا امریکہ؟ اس نے کہا امریکہ خرچہ لے رہا ہے سعودی عرب سے، امریکہ لے رہا ہے مڈل ایسٹ سے، تو سارے جنگ کے اخراجات تو وہ دے رہے ہیں، کویت سے لے گا، فلاں سے لے گا فلاں۔ میں نے کہا میرے بھائی ایک بات سوچی آپ نے، جن ریاستوں کا آپ نام لے رہے ہیں ان کا سارا سرمایہ پہلے امریکن بینکوں میں ہے۔ یہ کیا دیں گے؟ یہ یہاں سے سرمایہ نہیں دیں گے، یہ چیک دیں گے۔ خرچ وہی سرمایہ ہوگا جو امریکن اکانومی میں چل رہا ہے، وہ مسلمانوں کا ہے یا مڈل ایسٹ کا ہے یا فار ایسٹ کا ہے یا لوٹ کا ہے یا شہنشاہ ایران کا ہے یا مارکوس کا ہے۔ تو کہیں سے بھی امریکہ کو جو ملے گا وہ چیک ملے گا، سرمایہ تو وہ خرچ ہوگا جو امریکہ کی اکانومی میں آلریڈی چل رہا ہے۔ تو اکانومی کس کی ڈاؤن جائے گی؟ اگلے دنوں میں مجھے ملنے آیا اور کہنے لگا جی مجھے 8 سال بعد اس بات کی سمجھ آئی ہے جو آپ نے 8 سال پہلے کی تھی، آج واقعی وہ ہو گیا۔ ہمیں سمجھنے کے لیے بھی 8 سال کا 8 سال چاہیے تھے۔ تو قوموں کا ویژن ہونا چاہیے کہ آج جو بندہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے وہ آج سے 50-100 سال آگے دیکھ رہا ہو کہ کیا ہوگا۔ آج جو ہم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ 10 سال بعد کیا ہوگا، 8 سال بعد کیا ہوگا، 20 سال بعد کیا ہوگا، تب جا کر جو اس کی جگہ ہے اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی پالیسیز میں اگر کوئی خامی ہے تو انہیں بہتر کیا جائے۔ یہ کیا بات ہے کہ جی اب پنجاب میں آئے میاں صاحب آئے تو انہوں نے چیف سیکرٹری فوراً ایک بدل دیا، پھر آئی بدلا، وہ بدلا، گورنر راج آیا وہ سارے پھر بدل گئے، اب پھر میاں صاحب آئیں گے پھر سارے بدل جائیں گے۔ تو یار اس تو مطلب ہے یہ تو ذاتی ملازم ہوئے نا، قومی ادارے تو نہ ہوئے۔ اب یہ سارے جو چیف ہیں اداروں کے چیف ہیں، ادارے قوم کے ہیں یا ذاتوں کے؟ ہمارے ملک میں نیشنل انٹرسٹ کے بجائے پرسنل انٹرسٹ پر فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہی پرسنل انٹرسٹ کے فیصلے ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ تنظیم الاخوان کے سربراہ آج میرے مہمان، ایک چھوٹا سا بریک اور پھر واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ تنظیم الاخوان کے سربراہ مولانا محمد اکرم اعوان صاحب آج ہمارے مہمان۔ مولانا صاحب ایک بہت اہم سوال آپ کے سامنے رکھوں گا، کیا ملک کی سلامتی کے فیصلے ایک کمزور لیڈرشپ کے حوالے کیے جا سکتے ہیں؟ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ کوئی بھی لیڈر ہو کسی کو ذاتی طور پر فیصلے کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے، ادارے ہونے چاہیے، تھنک ٹینک ہونے چاہیے۔ لیکن میں آپ کی بات کاٹوں گا، یہاں پر ادارے بدقسمتی سے یا تو بنے نہیں ہیں یا انہیں بننے نہیں دیا گیا، انسٹیٹیوشن کمزور ہیں، انفرادی شخصیات جو ہیں وہ انڈیویجول بہت مضبوط ہیں۔ دیکھیں جو انفرادی مفادات ہوتے ہیں نا غازی صاحب، وہ مستقل نہیں ہوتے، وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ ایک چیز آج آپ کو چاہیے، کل شاید وہ آپ کو مل بھی رہی ہو تو آپ نہ لیں، کل کوئی دوسری چیز آپ کو ضرورت ہوگی کہ نہیں۔ پرائرٹیز چینج ہو جاتی ہیں، پرائرٹیز وقت کے ساتھ ذات کی پرائرٹیز چینج ہوتی ہیں، چونکہ ذات نے کچھ روز رہنا ہوتا ہے، گنتی کے دن ہیں ہر بندے کے پاس۔ قوموں کی زندگی صدیوں پہ محیط ہوتی ہے۔ اب ہماری زندگی، قومی زندگی 1400 سال تو ہو گئے کہ نہیں؟ صحیح۔ تو یہ قیامت تک انشاءاللہ چلے گی۔ تو قوموں کی زندگی جو ہوتی ہے اس پر ذاتی فیصلے کرنا یہ اس کا کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے، ادارے ہونے چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے جن کی نظر مستقبل پر ہو۔
اور ماضی جن کے حافظے میں محفوظ ہو اور اس سے سبق لے کر آئندہ کے لیے وہ فیصلے کریں کہ بین الاقوامی تعلقات ہم نے کیسے رکھنے ہیں. کیا ہماری لیڈرشپ نے ماضی سے جو ہے وہ سبق حاصل کیا؟ ابھی تک نہیں. کچھ نہیں سیکھا. ابھی تک کسی نے کچھ نہیں سیکھا. اگر سیکھتے تو یہ جو روز کی دینگا مشتی ہم دیکھ رہے ہیں کم از کم یہ اسمبلی میں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں، تو یہ نہ ہوتی. 61 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے. قائد اعظم کے بعد آنے والی قیادت محلاتی سازشیں، ملکی سیاست، جمہوریت، معیشت کا بھٹا بٹا دیا. 16 کروڑ عوام اس دائرے میں گھومتے رہے ہیں. یہ کب تک اس دائرے میں گھومتے رہیں گے؟ کب باہر آئیں گے؟ جب تک ہم ذاتی مفاد پر قومی مفاد کو ترجیح نہیں دیتے تب تک اس سے باہر آنے کا کوئی راستہ نہیں. اس میں اصل ذمہ داری حضرت قیادت کی ہے، لیڈرشپ کی ہے. آپ نے جنرل پرویز مشرف کے ابتدائی دور میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا، یہاں پر لاکھوں لوگوں کو خیمہ زن کیا، ایک نئی لیڈرشپ دی، آپ نے لوگوں کو ایک نئی ہوپ دی. اچانک آپ نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا اور وہ لوگ اسلام آباد جانے کے بجائے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے. یہ فیصلہ کیوں ہوا؟ تبدیل نہیں کیا تھا. حکومت نے بات کی، سینٹر کے لوگ آئے، منسٹرز آئے کہ بھئی ہم آپ کیا تبدیلی چاہتے ہیں. تو میں نے انہیں 1 پوائنٹ ایجنڈا دیا. میں نے انہیں کہا کہ آپ کا جو بینکنگ سسٹم ہے اسے تبدیل کر کے اسے سود کی بجائے شراکت پہ چلائیں تو 50% سے زائد مسائل قوم کے حل ہو جاتے ہیں. یہ جو آپ کے بینک ہیں جو 4% یا 5%، 5% اور 6% سود دیتے ہیں اور وہ حرام ہوتا ہے، یہ 35% تک منافع دے سکتے ہیں سالانہ. اور پھر انہوں نے بینکنگ کے لوگوں کو بلایا، اس میں ہم بھی تھے، اس میں پریزیڈنٹ صاحب تشریف لائے، وزیر خزانہ تشریف لائے، وزیر خزانہ محبوب اللہ، جی ہاں، وزیر مذہبی امور تھے ڈاکٹر صاحب غازی صاحب اسلام آباد والے، وہ تشریف لائے. رفیق تارڑ صاحب پریزیڈنٹ تھے، وہ پرسنلی تشریف لائے. اس پہ ڈیبیٹ ہوئی اور میں نے سمپل سا سوال رکھا تھا کہ آپ نے جو 58-60 سالوں میں 50 سالوں میں سود معاف کیے ہیں، ان کی مجھے سود حاصل کیا ہے بینک نے، وہ اس کا ٹوٹل بتائیں، اور جتنے قرضے معاف کیے ہیں اس کا ٹوٹل بتائیں. تو سود بہت کم تھا اور جو قرضے معاف ہوئے تھے کھربوں کے حساب سے وہ بہت زیادہ. تو میں نے کہا بینک پھر سود سے تو نہیں کما رہے، بینک تو اپنے پروجیکٹ سے کما رہے ہیں. اگر سود سے کما رہے ہوتے تو بینک کرپٹ ہو گئے ہوتے، ختم ہو گئے ہوتے. آپ نے اتنے قرضے معاف کیے ہیں کہ اتنا سود آپ نے نہیں لیا. تو جو پروجیکٹ سے آپ کماتے ہیں، جس کا پیسہ ہے اسے اس کا شیئر کیوں نہیں دیتے؟ اس پر حکومت قائل ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے ہم فی الحال انٹرنیشنل، میں نے کہا آپ انٹرنیشنل رہنے دیں جب تک آپ قرضوں سے نجات حاصل نہیں کرتے، IMF اور ورلڈ بینک سے نجات، جب تک نجات حاصل، ڈومیسٹک تو کریں. اتنی خوشحالی آئے گی کہ آپ وہ قرضے ادا کر کے وہاں بھی انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. تو اس پر کوئی کنسنسس نہیں بن سکتا؟ نہیں، کنسنسس بنا. اور پھر وہ افغانستان والی انٹرونشن آ گئی، وہ ایک رشیا افغانستان میں رشیا تو پہلے آیا ہوا تھا، رشیا چلا گیا تھا، پھر امریکن انٹرونشن آ گئی. تو اس میں دیر تو لگی، لیکن چلو انہوں نے گرتے پڑتے اتنا کر دیا کہ اسلامی بینکنگ کی بھی اجازت دے دی، بینک کو پرمیشن دے دی. لیکن اب ہماری مصیبت یہ ہے کہ قوم کو یہ چیزیں تعلیم نہیں کی گئی. اب حق یہ تھا کہ قوم سارا سرمایہ سود سے نکال کر اس میں رکھ دیتی تو وہ خود وہ سسٹم پہلے ایجوکیٹ کیا جاتا نا قوم کو بتایا ہی نہیں جائے. وہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ایجوکیشن سسٹم کو کسی نے چھیڑا ہی نہیں. ایجوکیٹ کہاں سے ہوگا بھائی؟ آپ 16 سال کالج میں اور سکول میں لگا کے آ جاتے ہیں، آپ وہاں ایجوکیٹ نہیں ہوتے تو پھر شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، نوکری ملازمت، اس میں آپ ایجوکیٹ ہوں گے یا گزارا کریں گے؟ جو ایجوکیشن کا ٹائم ہوتا ہے بندے کے پاس، جب وہ ٹوٹلی ایک طرف ڈیووٹڈ ہوتا ہے سیکھنے کی طرف، وہاں تبدیلی آئے تو اس کی سوچ میں تبدیلی آئے. تو اب تک ہم سے ایجوکیشن سسٹم ہی نہیں بن سکا. سوات میں شرعی نظام نافذ کرنے کے معاملات جو اس پر بہت اچھا کیا، چلو بہت اچھا ہوا. کسی نے خوش دلی سے کیا یا بد دلی سے کیا، اچھا کام ہے، اس کی تعریف کرنی چاہیے، بہت اچھا کیا. لیکن اکارڈنگلی جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں. کیسے کرنا چاہیے تھا؟ میرے ذہن میں تو یہ تھا کہ اب جو ہے وہ تمام مذہبی جماعتوں کو بھی مشترکہ طور پر کوئی مشترکہ حکمت عملی اپنانی چاہیے. میری ذاتی رائے یہ ہے
میری ذاتی رائے کہ علماء کی جیوری بنانی چاہیے تھی، عدالتوں کو نہیں چھیڑنا چاہیے تھا۔ عدالتیں جس طرح چل رہی ہیں چلتی، جوڈیشری کا سسٹم جو ہے جوڈیشری کا سسٹم کنٹینیو کرتا، ہر جج کے ساتھ 3 علماء بیٹھے ہوتے، تشریف فرما ہوتے، ایک جیوری ہوتی جو پوری ایویڈنس سنتی، اس کیس کی پروسیڈنگ سنتی، اور آخر میں اپنی رائے دیتی کہ اس میں فلاں بندہ اتنا خطا کار ہے، اتنا نہیں ہے، اس کی یہ سزا ہونی چاہیے، یہ نہیں۔ پھر وہ ڈیپینڈ کرتا جج پہ کہ اس نے خود بھی سنی، جیوری کا فیصلہ بھی لیا، اب وہ اسلام کے مطابق یا اسلامی عدل کے مطابق اپنا فیصلہ سنائے۔ اب اسے انہوں نے جو کیا ہے کہ ججز کو گھر بھیج دو، وہاں عالم بٹھا دو، تو عالم اس سسٹم کو نہیں جانتا جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے۔ جو سسٹم کو جانتا تھا اسے آپ نے نکال دیا۔ اب عالم جو فیصلے دے گا کل آپ ہی کہیں گے کہ یہ غلط ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ انصاف ہی نہیں ہو رہا۔ میں نہیں سمجھ رہا کہ اس طرح کام چلے گا۔ اگر آپ کے خیال میں یہ جو ہے وہ پائیدار نہیں ہے؟ میرے خیال میں چونکہ اکارڈنگلی نہیں ہے نا، آپ جو کام قاعدے کے مطابق نہیں کریں گے وہ وقتی طور پر تو چل سکتا ہے، ہمیشہ نہیں چل سکتا۔ قبائلی علاقوں میں بڑھتے ہوئے امریکی دباؤ، پریشر، اس حوالے سے امریکی انتظامیہ باراک حسین اوباما کے نئے آنے کے بعد ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ امریکنز خود چاہتے ہیں کہ وہ نیٹو کے ذریعے قبائلی علاقوں پر خود آ جائیں؟ میں قبائلی علاقوں کا چپا چپا پھرا ہوں، میرے سفر نامے گرد سفر میں ان کی تہذیب کی نقوش بھی آپ کو ملیں گی، ان کی عادات بھی، ان کے خیالات بھی، ان کے نظریات بھی، اور تاریخ کا حصہ ہے کہ 100 برس انگریز نے ان کے ساتھ گزارا کیا، سمجھوتا کر کے گزارا کیا ہے، لڑ کے دیکھا اور پھر اس نے سمجھا کہ یہ بات لڑائی سے ختم ہونے والی نہیں۔ قبائلی علاقے جو ہیں ہمارے پاس بلا تنخواہ کے لاکھوں سپاہی ہیں، جن کے پاس امنیشن بھی اپنا ہے، اسلحہ بھی اپنا ہے، کپڑے بھی اپنے ہیں، تنخواہ بھی نہیں لیتے، اور جب آپ کو ایمرجنسی پڑتی ہے آپ ایک دفعہ کال کریں تو لشکروں کے لشکر آ جاتے ہیں۔ آپ کو چاہیے یہ تھا کہ جو بندہ بھی برسر اقتدار آیا وہ وہاں تشریف لے جاتا، ان سے بات کرتا کہ تمہارا پرابلم کیا ہے۔ اگر افغانستان میں لڑنا ہے تو افغانوں کو لڑنے دو، ان کا ملک ہے، وہ لڑ رہے ہیں، وہ کب کسی سے مدد مانگ رہے ہیں؟ افغانستان نے آج تک کسی ملک سے مدد مانگی ہے معاشی طور پر یا فوجی طور پر، یا کسی ملک سے آپ نے کبھی سنا آپ میڈیا میں بیٹھے ہیں کہ افغانستان نے مدد طلب کی ہے، یہ قرضہ مانگے؟ تو پھر ہمیں کیا پریشانی ہے کہ ہم یہاں سے بھاگ کر خواہ مدد کرنے جاتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ملک ہے، ہم اس کا دفاع کر سکتے ہیں، ہم کریں گے انشاءاللہ، وہ کر رہے ہیں، انہیں لڑنے دو۔ یا کسی کا کوئی باہر کے لوگ ہیں وہ لڑتے ادھر ہیں، ادھر جاتے ہیں، انہیں روک دو، انہیں کہو بھائی جدھر لڑ رہے ادھر ہی رہو، یہ نہیں، یا اپنے ملکوں کو جاؤ۔ اپنے لوگوں سے یہ کہتے کہ تمہیں کیا تکلیف ہے، تم کیوں اپنے ملک کے لیے مصیبت خریدتے ہو؟ اگر لڑنا ہوگا تو پھر ساری قوم مل کر لڑیں گے، تم الگ سے کیوں کرتے ہو؟ تو کیا یار وہ یہ بات نہ مانتے کہ اگر اتنی مجبوری پڑی کہ پاکستان کو افغانستان کی مدد کے لیے جانا ہے تو اگر امریکہ وہاں سے آ سکتا ہے تو حضرت یہ سوچ جو آپ بتا رہے ہیں یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچ کیوں نہیں آتی؟ اب میں اسٹیبلشمنٹ میں ہوں نہیں اور آپ کو میں نے اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری بتا دی کہ وہ قومی ملازم نہیں ہے، وہ لوگوں کے ملازم ہیں، اب جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ حضرت ایک طرف قبائلی علاقوں میں امریکہ کا دباؤ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ، دوسری طرف بھارت جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس کی طرف سے بھی ہم پر پریشر بڑھ رہا ہے، ٹیکا حملہ اور یہ ساری چیزیں، تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اب ایک سوالیہ نشان نہیں بنتے جا رہے ہیں ہماری سیکیورٹی؟ قبائلی علاقے میں ایک بات وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا 18واں بھائی ہے، ایک بات ہوتی ہے، ایک محاورہ ہے، جس بندے کو وہ پناہ دیتے ہیں کہتے ہیں یہ 18واں بھائی ہے۔ ایک بندے کے 17 بیٹے تھے، ایک دوسرے بندے دوسرے قبیلے کا تھا، اس نے کہیں قتل کر دیا، لڑائی ہوئی، وہ اس کے پیچھے اس کے جو مخالف تھے وہ لگے، وہ بھاگا، وہ اس کے گھر میں گھس گیا، اس نے اسے روک دیا ان کو دروازے پہ کہ میرے گھر پہ حملہ نہیں کرو، اگر میرے گھر پہ حملہ کرو گے تو میری اور تمہاری لڑائی ہوگی۔ ان کا ہمارا بندہ اندر ہے، اس نے کہا نہیں یہ میرا 18واں بیٹا ہے، جب میرے گھر آ گیا تو یہ میرا 18واں بیٹا ہے۔ اب وہاں یہ محاورہ بنا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو پناہ دے تو کہتے ہیں یہ میرا 18واں بھائی ہے۔
گزارش یہ ہے کہ جو دشمن گھر آ جائے اسے پناہ دینے کی جان کی بازی لگا دیتے ہیں. اگر پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر ملک کا ان کے پاس جائے تو کیا وہ اسے قتل کر دیں گے؟ وہ جانیں لڑا دیں گے. بجائے ان پر ڈرون حملوں کے اگر یہ ہماری قیادت چل کر جائے، اپوزیشن والے چلے ہماری جائیں. قیادت تو ان کو جو ہے وہ ایوان صدر میں بلا لیتی ہے، جو ہے وہ خود ہمارے صدر میں بلانے کا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم انہیں غلام سمجھتے ہیں، رہو میری بات سنو، وہ نہیں سنتے. اگلے دن ایک پٹھان بات کر رہا تھا، مجھے اس کی بات بڑی پسند آئی. اس نے کہا جی یہ ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں کہ گن پھینک دو، بات کرو. ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دو باتیں سنتا ہے. اذان ہوتی ہے اس کے کان میں، اللہ اور رسول کا نام سنتا ہے، اور اس کی پیدائش پہ فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے بار بڑی، وہ بندوق کی آواز سنتا ہے. اب ساری عمر پیدا ہوتے ہوئے پہلی آواز دی ہے جو ایک گدھا بھی نہیں اٹھا سکتا. یعنی میرے اپنے پوتے سکول آتے ہیں تو ڈرائیور گھر سے بستے اٹھا کر گاڑی میں رکھتا ہے، اور پھر گاڑی سے یہ بھی کہیں کہ کلمہ چھوڑ دو، ہمارے ساتھ بات کرو. اگر کسی نے ہمارے ساتھ بات کرنی ہے تو ہمارے گھر آ جائے، دیکھیں ہم اس کی بات مانتے ہیں نہیں مانتے، ہمیں سمجھائے وہ کیا چاہتا ہے، ہم سمجھائیں گے ہماری ڈیمانڈ، تو یہ مسئلہ تو حل ہو جاتا ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، امن قائم ہو سکتا ہے، لیکن تکلیف کرنی پڑے گی لیڈران کرام کو، جانا پڑے گا، جانا چاہیے اصولاً. حضرت آپ کے خطابات میں غزوۃ الہند کا بڑا ذکر ہوتا ہے، اس کا ذرا آپ ذکر. غزوۃ الہند کا ذکر میرا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نسائی شریف میں حدیث موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں دو جماعتیں ایسی ہوں گی جو بلا حساب جنت میں جائیں گی، جن کا حساب کتاب نہیں ہوگا. پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہوں گی؟ فرمایا ایک جماعت وہ ہوگی جو غزوۃ الہند میں شریک ہوگی، اور دوسری وہ ہوگی جو نزول عیسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعاون کر کے جہاد کرے گی. یہ دو جماعتیں ایسی ہوں گی جو بلا حساب جنت میں جائیں گی. پہلے حضور کی پیش گوئی تھی کہ جو قسطنطنیہ جو فوج فتح کرے گی بلا حساب جنت میں جائے گی. کچھ صحابہ کرام کے بارے اہل بدر بلا حساب جنت میں جائیں گے. تو یہ چیزیں پہلے تھی، یہ حضور نے فرمایا. اور حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اس کو فرماتے ہیں کہ اللہ کرے میں غزوۃ الہند کو پالوں تو مارا جاؤں تو کہیں ابو ہریرہ شہید ہے، اور زندہ رہوں تو کہیں ابو ہریرہ غازی ہے، اور یہ غزوۃ الہند کا غازی ہے. تو لوگوں نے حسرت کی اس پہ کہ اس کو ہم پائیں. اس میں عجیب بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو باتیں اس میں قابل توجہ ہیں. تو حضور کا ہر حرف اپنے اندر ایک تفسیر رکھتے ہیں. دو بڑی خاص باتیں، ایک تو آپ نے فرمایا غزوۃ الہند. الہند جو ہے یہ برما سے لے کر کابل تک یہ سارا الہند ہے، بر صغیر الہند ہے. آپ نے اس میں کسی حصے کا یا پاکستان کا یا کسی صوبے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہوگی پورے بر صغیر کو لپیٹ میں لے گی. دوسری بات جو آپ نے اس میں فرمائی غزوہ، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے کہ حضور کے زمانے میں بھی جو جنگیں ہوئیں جن میں حضور بنفس نفیس شریک ہوئے اسے غزوہ کہا گیا، جن میں کسی کو کمانڈر بنا کے بھیجا اسے سریہ کہا گیا. اسے حضور نے جو کبھی ہوگی ابھی تک نہیں ہوئی اسے غزوہ قرار دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ بھی اس میں اتنی ہوگی جیسے بنفس نفیس شریک، اس لیے غزوہ کہا. تو یہ ضرور ہوگا. اور جب میں تو آج سے یعنی اپنے ملکی اداروں پہ اعتماد ہی نہیں کیا گیا، یہ تو بڑا لیک آف کانفیڈنس ہے. اور یہی وہ جو قومیں ہم پر حکومت کرنا چاہتی تھی، ہمیں پیدا کرنا چاہتی تھی کہ ان میں لیک آف کانفیڈنس ہو. سکہ ایک کر دیا انہوں نے، پاسپورٹ کی پابندی اور ویزے کی پابندی ہٹا دی، ممالک ایک ہو رہے ہیں، ایک طاقت بن رہے ہیں، اور اسلام مسلمانوں کو گھیر رہے ہیں ہر جگہ. لیکن اصل اسلام اس وقت اس صدی میں کہاں ہے؟ میں نے دنیا گھومی ہے غازی صاحب، جاپان سے امریکہ کے مغربی ساحلوں تک اور چین سے افریقہ تک. میں نے ایسا مسلمان روئے زمین پر نہیں دیکھا جیسا اس بر صغیر میں موجود ہے، پاک ہند میں. ایسے مدارس کہیں نہیں ملتے جیسے یہاں. دنیا کے بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں، یہاں کے لوگ پریکٹیکل مسلمان ابھی تک ہیں. باقی دنیا میں لوگ فری سٹائل ہو چکے ہیں، مسلمان ہیں لیکن تہذیب بدل گئی ہے. یہاں ابھی تک اصل اسلام، سچے مسلمان، سچ بولنے والے، سچ پر عمل کرنے والے، قرآن کو رات دن پڑھنے والے، روزے رکھنے والے،
تہجد گزار، ذاکرین، ہر شعبے زندگی کے لوگ، ہزار خرابی کے باوجود ہر شعبے کے لوگ آپ کو یہ بیس بن گئی ہے۔ اب جیسے وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جب تک کمر نہ توڑی جائے، آخر کفر کی نظر اس پر جائے گی کہ یہ مسلمانوں کی بیک بون کہاں ہے، تو تب وہ اس کو گھیریں گے اور اٹ ول بی دا بیٹل فیلڈ۔ اور خوشخبری کی بات یہ ہے کہ فتح اسلام کی ہوگی اور یہ سارا بر صغیر اسلامی ریاست بنے گا اور پھر روئے زمین پہ اسلام پھیلے گا۔ اس غزوۃ الہند کو کتنا قریب دیکھ رہے ہیں؟ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی تاریخ نہیں بتائی، آپ نے اس کی طرف اشارہ تو فرمایا لیکن وقت تو معین نہیں فرمایا، لہذا کسی کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کوئی دن مقرر کرے۔ حالات کا جائزہ ہم لے سکتے ہیں کہ اب صدیوں دور نہیں ہے، جو کچھ حالات اب صدیوں کا معاملہ صدیوں کا معاملہ نہیں رہا، اب شاید سالوں کا اب معاملہ سالوں کا معاملہ ہے۔ ایک آخری سوال آپ سے، بڑا جو ہے وہ دلچسپ سوال اس سارے انٹرویو کا جو ہے وہ، پیر پگارا آپ کے متعلق ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ جنرلوں کے پیر ہیں، کیا ہے یہ؟ پیر صاحب بہت مہربان ہیں اور بہت اچھے ہیں، اور پیر صاحب بڑے جہاندیدہ بھی ہیں، اور پیر صاحب کی نظر بڑے دور تک ہے۔ تو پیر صاحب جو بات کہتے ہیں وہ غلط نہیں کہتے۔ آپ جنرلوں کے پیر ہیں؟ بھئی میں خود جرنیل ہوں، جرنیل کو رینک سے نہیں بنتا، میں جرنیل اسے سمجھتا ہوں جو صاحب رائے ہو اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرنا جانتا اور اس پر ڈٹ جانا بھی جانتا ہو، ہی از دا جنرل۔ تو میرے ساتھ خاک کا بندہ بنایا ہوا آپ لگا دیں، آپ اس بندے کو پھر موڑ نہیں کر سکتے، اس میں ایک نئی روح آ جاتی ہے۔ تو یہ میرے ساتھ جتنے ہیں سارے جرنیل ہیں، اس لیے کہ یہ سارے فیصلے سننے، کرنے اور فیصلوں میں مشورہ دینے کے اہل ہیں۔ آپ نے دیکھا جماعت ساری کو، ان میں ایک آزادی فکر اور ایک مستقبل کی فکر، قوم کی، ملک کی اور دین کی اور آخرت کی، ہم بیک وقت یہ چیزیں فیڈ کرتے ہیں۔ تو ہم لگے ہوئے ہیں تعمیر قوم میں، ہم غافل تو نہیں ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ فکر عام ہو جائے، اور اللہ کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں واقعی یہ لوگ سارے جرنیل ہیں، جو کوئی جرنیل صرف فوجی جرنیل نہیں ہوتے۔ تعبیر قوم سے تعمیر قوم تک ایک طویل سفر، جس کا آغاز قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا، اب اس سفر کو کس طرح مقصود تک پہنچانا ہے۔ جمہوریت کا یہ سفر، عوام کا یہ سفر، روٹی کپڑا مکان سے سوشلزم اور سوشلزم سے نظام مصطفیٰ تک عوام نے کئی تحریکوں چلائیں، لیکن انہیں حاصل کیا ہوا، یہ ہمیشہ سوال 16 کروڑ عوام کے سامنے رہے گا کہ کیا کھویا کیا پایا۔ حضرت آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ اسی کے ساتھ غازی صلاح الدین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔